मुतक़ादिम तलीक़ खुदा का हम शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं कि वो भला खुदा है जो हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी के साथ बेशुमार नेमतें, बरकतें और बख्शें भी मुहैया करता है। और अभी हम ज़बूर नंबर 92 गा रहे थे, जिसकी पहले आयात भी बड़ी काबिल गौर हैं कि तेरियां सिफ़तां दे गाने गीत करना, शुक्र है खुदा मेरे रब्बा ए है चंगी रीत करना, शुक्र है खुदा। जब हम खुदा की सिफ़ात की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे खुदा के अंदर खूबियाँ हैं, कमालात हैं, और फिर वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम करता है कि फिर हमारा दिल ये करता है कि हम उसका शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ करें। और ये एक खूबसूरत रवायत है जो ईमानदारों में कायम है। और जब हम ईमानदारों की बात करते हैं तो ईमानदारों में एक नाम किताब मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत भी है, अहम भी है और काबिल गौर भी है। और आज खुशी के इस मौके पर जिस तरह के हम जानते भी हैं कि हमारे बेटे शान पर, हमारी बेटी साइमा पर खुदा ने करम की निगाह की और अब्राहम की सूरत में खुदा ने इनको बेटे जैसी बरकत दी, ये नेमत दी। और फिर इस घराने के लिए भी हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं कि इन्होंने हम सब को यहाँ पर मदऊ किया ताकि हम इनके साथ मिलकर अपने खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ कर सकें। एक हवाला इस मामले में आज हम तलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस में से नया अहदनामा और इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका 11वां बाब और 11वें बाब की 11वीं और 12वीं 2 आयात की तलावत हम करेंगे। पाक कलाम में इस तरह लिखा है, ईमान ही से सारा ने भी सिनयास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो, आमीन। जब हम मुक़द्दस अब्राहम की बात करते हैं, जिसका जिक्र अभी हमने कलाम मुक़द्दस में भी सुना है, और ये ना सिर्फ कलाम मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में, बल्कि इसके साथ साथ जब हम इल्हामी दुनिया की बात करते हैं और दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब जिनमें यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम शामिल है, जब हम इनकी बात करते हैं तो अब्राहम इन तीनों मज़ाहब का जद्द अमजद है। सो इस लिहाज से जो अब्राहम की शख्सियत या अब्राहम का जो किरदार है वो इंतहाई खूबसूरत भी है, काबिल गौर भी है और बहुत सारे मामलों में काबिल तकलीद भी है, यानी कि ऐसा किरदार है कि उसकी पैरवी की जाए। और अभी जो हवाला हमारे लिए तलावत किया गया, इसमें उन दोनों का बयान है। सारा जो उसकी बीवी है उसका भी बयान है, और फिर उसके साथ उसका नाम तो इस 12वीं आयत में मज़कूर नहीं है, लेकिन उसके बारे में यह कहा गया कि वो जो मुर्दा सा शख्स था उसमें से खुदा ने किस तौर से बेशुमार औलाद उसको बख्शी। जब हम उसकी ज़िंदगी के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते हुए जब हम किताब मुक़द्दस की जानिब रुजू करते हैं और पैदाइश की किताब का जो 12वां बाब है उसकी इब्तदाई आयात में हमें पहली बार इसका जिक्र मिलता है, और फिर वहां पर इसके बारे में लिखा गया कि खुदा ने इसे बुलाया, इसके आबाओ अजदाद में से, इसके खानदान में से, इसकी कौम में से, इसके कबीले में से खुदा ने उसे बुलाया, और बुलाया ये वादा करके कि मैं तुझे सरफराजी बख्शूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तुझे एक मुल्क भी मिरास के तौर पर दूंगा। हालांकि अगर देखा जाए
تو اس وقت ابراہام نے ظاہر سی بات ہے جس علاقے میں رہ کر، جو اور کا علاقہ اس وقت تھا، جس علاقے میں رہ کر وہ اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، جس علاقے میں رہ کر وہ پلا بڑا تھا، اس نے پتہ نہیں نہ جانے اس زمانے میں وہ ملک دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہاں پر خدا نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ میں کون سا ملک یا کون سی سرزمین تجھے دوں گا، لیکن خدا نے اس سے یہ ضرور کہا کہ میں تجھے ایک ملک دوں گا۔ اور اس کے ساتھ چونکہ وہ بے اولاد تھا، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، خدا نے اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کر دیا کہ میں تجھے قوموں کا باپ، یعنی کہ تجھ میں سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے۔ خدا نے اس کے ساتھ یہ وعدہ تو کر دیا۔ اب یہ ابراہام کے اوپر تھا کہ وہ ایسی باتوں کا یقین کر لے جو بظاہر اسے نظر نہیں آ رہی، ایسی باتیں یا ایک ایسا وعدہ جس کے آگے بطور اگر انسان دیکھا جائے تو اس وعدے میں ہمیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں، یہ وعدہ ضرور کیا گیا خدا کی طرف سے، لیکن یہ ابراہام پر تھا کہ وہ اس کا یقین کرے یا نہ کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کے اندر ایک ایسی چیز تھی، اس کے اندر خدا کی یہ آواز سننے کے بعد جب خدا ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہم کلام ہوا تو اس کلام کی وجہ سے، خدا کی ان باتوں کی وجہ سے یا ان الفاظ کی وجہ سے مقدس ابراہام کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی، اور اس چیز نے اسے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ چونکہ جو وعدہ کرنے والا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، وعدہ کرنے والا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ انسان وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، عزیز رشتہ دار وعدہ کر کے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وعدہ کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ تو اس کائنات کا خالق اور مالک خدا ہے، جو میرے ساتھ اولاد کا وعدہ کر رہا ہے، جو میرے ساتھ ملک کا وعدہ کر رہا ہے، جو مجھے سرفراز ہونے کی امید دلا رہا ہے، وہ چونکہ قادر مطلق خدا ہے، سو اس نے اس وعدے کا، ابراہام نے خدا کے وعدے کا یقین کر لیا۔ وجہ یہ ہے کہ خدا کی آواز سننے کے بعد، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول رومیو کے خط کے 10ویں باب میں اور اس کی 17ویں آیت میں ایک بات لکھتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور کلام سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ خدا کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ پاک کلام کی حیثیت رکھتا۔ اور اس وقت ابراہام نے، حالانکہ ریٹن کتابی صورت میں پاک کلام موجود نہیں تھا، اسے اس بات کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، تو بھی خدا کے بندے مقدس ابراہام نے خدا کے وعدوں کا یقین کیا کہ چونکہ وعدہ کرنے والا قادر مطلق خدا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سرفراز کروں گا تو وہ وعدوں کا سچا خدا۔ اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ملک دوں گا تو خدا چونکہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ زمین بھی اسی کی ہے، وہ یقیناً مجھے ایک ملک بھی دے گا۔ حالانکہ اس وقت بظاہر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو بھی اس نے اس کا یقین کیا، اور یقین کیا ایک چیز کی بدولت، اور وہ یہ تھی کہ اس کے اندر خدا کی آواز سننے کے بعد ایمان پیدا ہو گیا تھا، اور ایمان ہی کی بدولت۔ اور جب آپ بالخصوص اس عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایمان کے سرماؤں کا ذکر ہے، ایک لمبی لسٹ آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے جس میں ایمان کے سرماؤں کا ذکر ہے کہ کس کس طور سے جو خدا کے بندے ہیں، جو خدا پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، کس طرح انہوں نے خدا کی آواز کو سنا، خدا کے پاک کلام کو سنا، اور خدا کے پاک کلام کو سننے کے بعد ان کے اندر ایمان پیدا ہوا، اور پھر ان سب نے اپنے ایمان سے، اپنے کاموں سے، اپنے اعمال کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی قادر مطلق خدا کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور بائبل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ واقعی حقیقی ایماندار گزرے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ آپ کو عبرانیوں کے 11ویں باب میں اس حوالے سے لکھی ہوئی ملتی ہے، اور انہی میں سے ایک مقدس ابراہام ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر اس نے خدا کے وعدوں کا یقین کیا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا، اگر آپ 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں اسی باب میں،
तो वहाँ पर बल्कि 9वीं आयत के पहली आयत में लिखा है कि ईमान ही से उसने, कैसे जी? ईमान ही से। किस चीज़ से? ईमान ही से। जो उसके अंदर चीज़ थी, खुदा की आवाज़ सुनने के बाद जो उसके अंदर पैदा हो गई थी, उस चीज़ ने उसे मजबूर कर दिया कि मुझे कादर मुतल्लिक़ खुदा के वादों का यकीन करना चाहिए। और फिर हमारे पास तो किताब मुक़द्दस है और बाइबल ये बयान करती है, जब हम याद रखें वादों की बात करते हैं ना, तो किताब मुक़द्दस में तकरीबन 8,000 से ज़ायद, एक अंदाजे के मुताबिक या एक अदादो शुमार के मुताबिक 8,000 से ज़ायद वादे किताब मुक़द्दस में लिखे गए हैं। और इन 8,000 वादों में कुछ ऐसे वादे भी हैं जो इंसानों ने किए हैं, और 7,500 से ज़ायद वो वादे हैं जो इस कायनात के खालिक और मालिक ने किए हैं। और लेकिन वो सारे के सारे उनके बारे में लिखा गया है कि जो खुदा ने जितने भी वादे किए हैं हम इंसानों के साथ, उनमें से एक भी ना के साथ नहीं, सारे के सारे हाँ के साथ हैं। और ईमान ही से खुदा के बंदे मुकद्दस अब्राहम ने उस वादे का यकीन कर लिया। हाँ, ये एक और बात है, जब आप इसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो इनको 25 साल इंतज़ार करना पड़ा है। 75 वर्ष का था जब खुदा ने इसके साथ वादा किया, जब खुदा ने इसके साथ अहद बांधा कि मैं तुझे साहबे औलाद बनाऊंगा। लेकिन जब इसहाक की सूरत में खुदा ने इसे बरकत दी, बेटे की सूरत में, और उस वक्त इसकी उम्र कितनी थी? 100 वर्ष, तकरीबन 100 वर्ष कहा जाता है, 99 वर्ष भी कहा जाता है। सो तकरीबन 25 साल उसे इंतज़ार करना पड़ा। अब यहां पर दोनों का जिक्र है, अब्राहम का भी जिक्र है, जिसका मतलब है कौमों का बाप। और आपको यह पता है खुदा ने इसका नाम भी तब्दील किया था। पहले इसका नाम क्या था? अब्राम। क्या नाम था जी? अब्राम का मतलब है बाप, बड़ा बाप। लेकिन तब्दील करके खुदा ने इससे कहा कि अब से लेकर जो तेरा नाम है वो अब्राम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अब्राहम होगा। इसका मतलब कि मैं तुझे इतना सरफराज करूंगा कि कौमें, तेरी तादाद, जो तेरी आल औलाद की तादाद है, वो आसमान के सितारों की मानद, और जमीन पर जो रेत के जर्रे हैं, समुद्र के किनारे जो रेत के, उनकी मानद होगी। खुदा ने उसके साथ वादा किया है, और वो उसने इस वादे का यकीन भी किया है। और इसके साथ जब हम सारा की बात करते हैं, सारा का जो पहले नाम है वो क्या है? जो इसकी बीवी है, उसका पहला नाम किसी को पता है? सारी है उसका नाम। और फिर उसका नाम तब्दील करके सारा शहजादी रख दिया गया कि ये कौमों की मां होगी, क्योंकि जो इसमें से पैदा होंगे। लेकिन 25 साल तक अब ये खुदा की अपनी पाक मर्जी है कि उसने अपने वादे को झट से, फौरन से पूरा नहीं किया। ये बात याद रखें, कई बार जिंदगी में, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा मामला हो जाता है कि खुदा हमें इंतजार करवाता। हाँ, हम ये जरूर बात करते हैं बतौर इंसान, जब भी दुआ करते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अभी हमने दुआ की है, झट से हमें इसका जवाब मिल जाए। लेकिन इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि दुआ करके आप सिर्फ खुदा से उम्मीद रखें कि वो ऐसा करेगा। आपके अंदर ये बात होनी चाहिए, खुदा अगर इंतजार करवाता है, कई बार याद रखें खुदा हमें आजमाता है। कई बार इस वक्त में जो उस वादे की तकमील में वक्त होता है, खुदा कई बार हमारे सामने वो इंतज़ार की घड़ियां इसलिए लेकर आता है कि वो हमें आजमाए कि हम इन इंतज़ार की घड़ियों में भी कायम रहते हैं कि नहीं रहते। हमारी निगाहें किसी और जानब तो नहीं चली जाती। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात हो भी जाते हैं कि लोग आगे पीछे भटक जाते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों की बात करते हैं, अब इन दोनों की पोजीशन भी वो हो चुकी है। पहले जब वादा किया गया उस वक्त हालात फर्क थे, लेकिन जब वादे की तकमील हुई है उस वक्त मामला फर्क हो चुका है। अब यहां पर जो अभी आयत मुक़द्दसा हमने सारा के हवाले से पढ़ी है, यहां पर लिखा है कि सिनयास के बाद, और इसका मतलब है कि अब उसकी वो हालत नहीं है कि वो मां बन सके, अब उसकी वो पोजीशन नहीं है कि वो मां बन सके, यानी कि वो एक ऐसी उम्र को पहुंच चुकी है। देखिए, ये खुदा का इंतजाम है कि खुदा ने एक तरतीब रखी है, खुदा ने एक निज़ाम रखा है कि जो औरत है वो एक अरसे तक या एक उम्र के एक हिस्से तक तो मां बन सकती है, लेकिन उसके बाद जो खुदा है वो अपना निज़ाम को, खुदा ने एक ऐसा निज़ाम सिस्टम रखा है, और बतौर इंसान सारे उस सिस्टम के ताबे। और फिर तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अब मुमकिन नहीं है। अब क्या है जी? मुमकिन
میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کی وہ پوزیشن یا آپ کی وہ حالت نہیں ہے۔ اور نہ صرف اس کی حالت، بلکہ جب ہم ایک اور حوالہ پاک کلام میں پڑھتے ہیں، وہاں پر مزید اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں رومیوں کے نام لکھا گیا مقدس پلوسس کا خط اور اس کا 4 باب، تو اس کی جب آپ پڑھتے ہیں 19ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ دونوں کی پوزیشن اب ایسی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کتاب مقدس کا خدا، جس پر میں اور آپ یقین رکھتے ہیں اور جس پر مقدس ابراہام کا ایمان، یقین اور بھروسہ تھا، جو اس کتاب مقدس کا خدا ہے، جو بائبل مقدس کا خدا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک خدا ہے، دنیا کی نظر میں کچھ چیزیں ناممکن ہو سکتی ہیں، دنیا کی سوچ کے مطابق، سائنسدانوں کی سوچ کے مطابق، میڈیکل سائنس کے مطابق کچھ چیزیں ہیں جو ناممکن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کتاب مقدس ہمارے سامنے بار بار اس بات کو رکھتی ہے کہ قادر مطلق خدا کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ کون سا خدا جی؟ وہ ناممکنات کا خدا ہے، اور وہ کرتا ہے جو انسانی سوچ سے بھی بالا تر چیز۔ اور ابراہام کی زندگی میں اور سارا کی زندگی میں خدا نے یہ کر کے نہ صرف ان پر یہ بات ظاہر کر دی، اور کتاب مقدس میں بھی اس کو رقم کر دیا گیا کہ آئندہ آنے والے زمانے کے لوگ بھی جب خدا کے بارے میں جانیں کہ خدا کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، وہ کون کون سے کام کر سکتا ہے، یا وہ کس طرح کا خدا ہے، تو لوگوں پر یہ بات کلام مقدس کے ذریعے سے عیاں ہوتی چلی جائے کہ جس خدا کے پاس تم آ گئے ہو، وہ خدا ناممکنات کا خدا ہے، وہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا۔ اور ابراہام کی زندگی اور سارا کی زندگی سے، اور پھر جب خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اسحاق کی صورت میں خدا نے ان کو برکت دی، تو پھر واقعی ان کو یہ پتا چلا کہ جو کتاب مقدس کا خدا ہے۔ اور پھر مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں، نہ صرف اسحاق کی صورت میں، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کی صورت میں بھی خدا نے اسے بیٹا بخشا۔ پھر ہم جب مزید کتاب مقدس کو آگے پڑھتے ہیں تو ایک اور بیوی بھی ابراہام نے کی، اور اس میں سے بھی 6 بیٹوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور جب آج آپ اس وعدے کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا نے سرفرازی کا وعدہ کیا، آج آپ اس کی نسل کی سرفرازی کو اسرائیل کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ خدا کس طور سے اپنے وعدوں پر کاربند رہتا ہے کہ میں تجھے سرفراز کروں گا، قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے۔ پھر اب جب آپ اسماعیل کی بات کرتے ہیں، جب آپ اس کی آل اولاد کو دیکھتے ہیں، ان کی تعداد دنیا میں دیکھ لیں، خدا کا وعدہ یہ ہے، اور خدا نے اسماعیل کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بھی اس کو برکت دوں گا، اس میں سے بھی سردار پیدا ہوں گے۔ پھر جب آپ بنی کتورہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے آل اولاد بھی یقیناً زمین کے اوپر ان کی نسلیں آگے بڑھی ہیں۔ اگر آج دیکھا جائے تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ان میں سے ایک جو زیادہ جو غالب حصہ ہے وہ یقیناً اسی مقدس ابراہام کی نسل ہے۔ اس بات کو ہم آج سیکھتے ہیں۔ پاک کلام نے ہزاروں سال پیشتر سے اس بات کو لکھ دیا، اور یہ بات آج بھی ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی ہے۔ اور اس بات کے لیے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو قادر مطلق خدا ہے، جس طرح ہم اپنے عقیدے میں بھی اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ وہ ایسا باپ ہے، ایسا خدا ہے جو قادر مطلق ہے، جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور چونکہ ہمارے بچوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام انہوں نے ابراہام رکھا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، ایک سوچ کار فرما ہے کہ جس طرح خدا نے ابراہام کو برکت بخشی، ایک خوبصورت کردار ہے اس کا کتاب مقدس میں۔ یقیناً یہ سوچ لے کر اور یہ ارادہ لے کر اس گھرانے نے اپنے بیٹے کا نام ابراہام رکھا ہے، اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ خدا اس ابراہام کو، جس کا نام اس جد امجد کے نام پر
جس سے قوموں کے جتھے پیدا ہوئے، جس کو خدا نے سرفرازی بخشی، جس کو خدا نے برکت دی، خدا کرے کہ یہ بیٹا بھی اپنے باپ کے لیے، یہ اپنی ماں کے لیے، یہ اپنے گھرانے کے لیے، یہ ہماری کلیسیا کے لیے اور یہ اس معاشرے کے لیے بھی یہ بیٹا سلامتی کا اور برکت کا سبب بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابراہیم کو ایمان کا ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا، دیکھیں اس پر آزمائشیں بھی آئی ہیں، کئی طرح سے خدا نے اس کو آزمایا بھی ہے۔ جب اسحاق اس کے ہاں پیدا ہوا، جب وہ بڑا ہو گیا، خدا نے کہا کہ اسے میرے لیے قربان کر دے، وہ اسے لے کر چل پڑا، اور جب موریا کے پہاڑ کے اوپر گیا ہے، اگر آپ نے کتاب مقدس میں آپ نے اس بات کو پڑھا ہے تو ساتھ میں کچھ نوکر چاکر بھی ہیں، جب انہوں نے آگے جانا ہے، اس نوکروں سے کہا کہ آپ ذرا یہیں پر رکو، میں اور یہ لڑکا ابھی وہاں پر سجدہ کر کے آتے ہیں، اپنے خدا کی تعظیم کر کے آتے ہیں، اپنے خدا کے سامنے قربانی چڑھا کر آتے ہیں۔ جب وہاں سے چلے ہیں تو ابراہیم نے پوچھا، اسحاق نے پوچھا اپنے باپ ابراہیم سے کہ باپ ہمارے پاس آگ بھی ہے، ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں، اور ہمارے پاس جو سارا یہ سامان ہے قربانی کے لیے، چھری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جسے ذبح کرنا ہے وہ موجود نہیں، ہم نے ذبح کس کو کرنا ہے؟ اور وہاں پر مقدس ابراہیم نے کہا تھا کہ خدا مہیا کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ کیا کرے گا؟ خدا مہیا کرے گا۔ اور وہاں پر جب خدا نے مہیا کیا تو پھر وہاں پر اس نے وہاں پر یہ پکارا گیا کہ جو ہمارا خدا ہے، جسے ہم عام روزمرہ زندگی میں بھی اپنے یہوہ خدا کا وہ نام پکارتے ہیں، یہوہ یری۔ کیا جی؟ یہوہ خدا کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے جی؟ مہیا کرتا ہے۔ یعنی کہ اس ایمان کے ساتھ، اور جب آپ اسی 11ویں باب کو مزید اس کی تفصیل پڑھیں گے تو سب سے زیادہ ایمان کے سورماؤں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ 8ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک مقدس ابراہیم کا تذکرہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ ایمان میں قائم رہا، ایسی آزمائش میں سے گزرنا، قائم رہنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ قائم رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا ہے۔ آج یقیناً یہ بات میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کی آزمائش میں، ہم بھی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ اور آج کے سارے اس انتظام کے لیے بھی ہم خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک بار پھر ہم اپنے بیٹے شان کے لیے اور اپنی بیٹی سائمہ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، بیٹے ابراہیم کے لیے ہم خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ دعا گو ہیں کہ ہمارا خدا ان دونوں کو بھی برکت دے، خدا اس خاندان کو بھی برکت دے، اور ہمارا خدا اس ابراہیم کو بھی اپنے بندے مقدس ابراہیم کی طرح برکت دے، اور یہ بیٹا بھی ایمان کا سورما بنے، اور یہ بھی ایمان میں قائم رہ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اور زندگی کی نعمتیں کبھی اس بیٹے سے اور اس گھرانے سے کبھی جدا نہ ہوں۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم بھی ہر قسم کے حالات میں ہم بھی ہمیشہ ایمان میں قائم رہیں، کیونکہ جب تک ایمان کی پرکھ نہ ہو، ابراہیم اس لیے ایمانداروں کا باپ بن گیا کہ اس کی پرکھ ہوئی اور وہ قائم رہا۔ ضرور ہے کہ جب ہم آزمائے جائیں ہم بھی ایمان پر پورے اتریں، کیونکہ جب یاد رکھیں آپ ایمان پر پورے اتریں گے اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک، خدا یسوع مسیح کا بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے، اور وفادار رہنے کا جو مترادف لفظ ہے وہ ایماندار بھی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان دینے تک کیا رہے؟ ایماندار رہے، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمارا خدا اس پیغام کا وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ ہاں جی، دعا کے لیے اپنے سر خدا کی حضور میں جھکا لیں گے۔ قدوس مہربان ہمارے پروردگار زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو بھلا خدا ہے جو ہمیں زندگی اور زندگی کے ساتھ ان گنت نعمتیں، برکتیں اور بخشے دیتا۔ آج کے خوبصورت ماحول کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، آسمانی خدا ایلڈر صاحب کے لیے، سارے خاندان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، بیٹے شان کے لیے، بیٹی سائمہ کے لیے اور ان کے بچے ابراہیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر فراہم ہوئے ہیں تاکہ مل کر خوشی بھرے لمحات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس گھرانے کو خدا تو بڑی برکت دے، بیٹے شان کو، بیٹی سائمہ کو بڑی برکت دے، اور بیٹے ابراہیم کے لیے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ گوشت میں، خون میں، قد و قامت میں بڑھتا رہے، یہ تیرے نام، تیرے کلام، تیری باتوں میں آگے بڑھتا رہے۔ قادم مطلق آسمانی خدا، زندگی اور زندگی کی نعمتیں کبھی اس بچے سے جدا نہ ہوں،
اور یہ نہ صرف اپنے باپ کے لیے، نہ صرف اپنی ماں کے لیے، نہ صرف اپنے گھرانے کے لیے، نہ صرف اپنی کلیسیا کے لیے، بلکہ یہ اس معاشرے کے لیے سلامتی کا اور برکت کا سبب بنے، یہ ایمان کا سورما بنے، اور آسمانی خدا اس کے وسیلے سے ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ اور آسمانی خدا آج کا سارا جو انتظام کیا گیا ہے، اس پر بھی تیری جانب سے برکت کو مانگ لیتے ہیں، ساری رسم پر تیری جانب سے برکت کو مانگ لیتے ہیں۔ اور آسمانی خدا ہمارے عزیز مہمان جو سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان پہنچے، ان کی سلامتی کے ساتھ آمد کے لیے بھی ہم خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کا ہمارے درمیان آنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور جب وہ اس رسم میں شرکت کے بعد واپس لوٹیں، تیری حضوری اور تیری معموری ان کے ساتھ رہے۔ واپسی پر بھی تو ان کے سفر کو مبارک ٹھہرانا، وہ اپنی منزل پر پہنچیں اور تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کریں۔ کھانے پینے کا جتنا خداوند انتظام کیا گیا، اس پر بھی تیری جانب سے برکت کو مانگ لیتے ہیں۔ تیرا ہاتھ اس خوراک کی جانب بڑھے تاکہ وہ خوراک بابرکت بن جائے، ہم اس کو کھائیں پئیں، اس کے ذریعے سے طاقت اور توانائی پائیں، اور ہمیشہ تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے رہیں۔ ہماری اس دعا کو سن، اپنی حضوری میں مقبول ٹھہرا۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے اور اپنے نجات دہندے خداوند یسوع المسیح کا قدوس اور جلالی نام لے کر، آمین۔ جس نے میں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ، دنیا بھر کے ایمانداروں کے ساتھ، اس گھرانے اور بالخصوص بیٹے ابراہم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین۔